बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद कहेंगे। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी साल 2022 का आगाज़ हो गया है वहाँ पर इसको खुश आमदीद कहा जा रहा है, मगर पाकिस्तान समेत बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर अभी साल 2022 को खुश आमदीद कहना बाकी है। तो साल 2022 को खुश आमदीद कहने के लिए बेताब जैसे सभी हैं, क्या तवक्कुआत हैं और क्या चीज़ें हैं जिन्हें बेहतर किया जा सकता है इस साल नौ में। मगर इसके साथ साथ हमने जिस साल को अब अलविदा करना है, साल 2021, जिसको अलविदा करने में सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं, तो इस साल में हमने क्या खोया क्या पाया, क्योंकि इस साल को लेकर भी बहुत सारी तवक्कुआत थी, बहुत सारे खदशात थे, मगर असल में इस साल में क्या कुछ हुआ, बड़े हंगामे क्या हुए, हमने क्या खोया क्या पाया, क्या करने की ज़रूरत थी जो हम नहीं कर सके, इसके ऊपर बात करेंगे। हारून साहब, साल 2022 शुरू होने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाकी रह गए हैं, हमने क्या कुछ किया इस साल 2021 में? देखें ना, इसमें जो बड़े बड़े वाक़यात हुए वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के रवैये में कुछ तब्दीली आई है, उसकी तरजीहात में। एक सब सियासी तौर पे अहम तरीन वाक़या हुआ पख्तूनख्वा के इलेक्शन, जिसमें ये ज़ाहिर हुआ कि पीटीआई कमज़ोर हो रही है और अपनी दाखिली कमज़ोरियों की वजह से, अंदरूनी कमज़ोरियों की वजह से। पीडीएम उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकी, लेकिन पीडीएम का जो भी इसी साल में पीडीएम टूट गई, ऐसा ही है। और अब फिर उसमें कुछ लोग कोशिश तो कर रहे हैं उसको जोड़ने की, लेकिन जैसे मैं हमेशा आपसे अर्ज़ करता हूँ कि ये अलग अलग डील कर रहे हैं। अभी जरदारी साहब ने मुलाकात की है। अच्छा, ईवीएम मशीन हुई, सेनेट का इलेक्शन हुआ, साकिब निसार के ख़िलाफ़ मुहिम चली। बड़ा वाक़या हमारे इलाके में एक तो हुआ, अफ़गानिस्तान में तालिबान वापस आ गए। 20 साल, कई हज़ार बिलियन डॉलर और 4 सुदूर ये खर्च करने के बाद उन्होंने हुकूमत उन्हीं के हवाले कर दी जिनसे ली थी। दूसरा बड़ा वाक़या बैनुल-अक़वामी महाज पे ये हुआ। वैसे बैनुल-अक़वामी जो उमूर हैं उन पर कल बात करेंगे ज़्यादा तफसील के साथ, कि ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि इंडिया उल्टा लटक जाए। उसका हमारे बजट से उसका दिफाई बजट दोगुना हो गया, सिर्फ उनका दिफाई बजट हमारे कौमी बजट से दोगुना हो गया। लेकिन पाकिस्तान का बिगाड़ कुछ नहीं सकता, इसलिए कि चीन के मफादात वाबस्ता हो गए और ज़्यादा गहरे हो गए गवादर की वजह से, और जो इंडिया के ज़रिए अमेरिका ने दबाव डालने की कोशिश की। तो पाकिस्तान के साथ तो उनका रवैया पहले से था, मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि भाई वो उसके दिफा के बारे में हसास हैं, लेकर वो बहुत हसास हो गए। ख़बर ताज़ा ये है कि कतर और बहरीन ने बहुत कोशिश की नवाज़ शरीफ साहब के लिए, अच्छा, कि उन्हें बरतानिया में सियासी पनाह मिल जाए। ठीक, यानी किसी तरह भी ये बंदोबस्त हो जाए कि वो वहाँ रह सकें और कोई कानूनी एतराज़ न हो। उसकी मुझे तफसीलात का इल्म नहीं है, मगर ये इतना तो पूरी तरह मुकम्मल तौर पर इल्म है, नहायत काबिल एतमाद ज़राए। यानी ये कहते हैं कि कतर जो है उसमें पता है ना आपको, जी। 2 रिश्तेदार नवाज शरीफ साहब, एक तो सफ़र रहमान साहब हैं, एक और साहब हैं जो गैर सियासी हैं, लेकिन वो कतर की हुकूमत के साथ बिजनेस करते हैं और गहरे मरासम हैं उनके। इन दोनों के ज़रिए कोशिश की, लाहौर में रहते हैं, बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन अब वो अगर सियासी बना देते हैं नवाज शरीफ साहब को तो उसमें कुछ लोग तो खुश होंगे, या किसी तरह भी बना देते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा जो है सियासी पार्टी का, ये देखिए जब एनालिसिस सियासत का किया जाता है तो ये महलूज रखा जाता है कि इतने % लोग तो खुश होंगे और इतने % जो नाराज़ होंगे। यानी उनके वोट अगर 30% भी हों, फ़र्ज़ कीजिए वस्ती पंजाब ही में उनकी मेजॉरिटी है, ना शुमाली पंजाब में मेजॉरिटी है अभी तक, न जनूबी पंजाब में है। जनूबी पंजाब में तो जहांगीर तरीन ग्रुप मौजूद है और इंटैक्ट है। मैंने कल रात ये मालूम किया कि क्या वो ग्रुप इंटैक्ट है, पता चला इंटैक्ट है। एक आदमी छोड़ गया, वो सबको पता है, वो जो उसने बड़ी गलती की थी, शहजाद अकबर साहब के बारे में एक ऐसी बात कही थी जो उसे वापस लेनी पड़ी, जो इंतहा पसंदी का मुजाहरा किया था, तो वो क्या बाकी इंटैक्ट है। दूसरा ये है सबसे अहम बात, यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट में अगर देखें तो एक ग्रुप जो कि सब जानते हैं कि कौन कौन लोग हैं उसमें, नून लीग तो है ही,
اسٹیبلشمنٹ میں بھی کچھ لوگ ہیں، اگرچہ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ پریویل کر سکتے ہیں، وہ چاہتے ہیں مارچ اپریل میں الیکشن ہو جائیں، سال 2022 کے مارچ اپریل میں، لیکن مشکل ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ جس دن بے نظیر کی برسی تھی تو زرداری صاحب تو بیٹھے ہوئے تھے اسلام آباد میں، بالکل ٹھیک ہے، اور مولانا فضل الرحمان بھی ملاقاتیں کرتے رہے ہیں۔ یہ ہیں اہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹ۔ آپ اس میں ترتیب وار آپ جس طرح ٹھیک ہے، چلیے گریجویٹلی چلتے ہیں۔ آپ نے دسمبر کی بات کی ہارون صاحب، دسمبر کا بڑا ایونٹ جس طرح سے آپ نے بتایا کے پی کے الیکشن، اس کے اندر جو ریزلٹس رہے اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی اس کی وجہ کیا بنی اور جے یو آئی فے وہ پریویل کر رہے ہیں؟ دیکھیے نا جی پہلے تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ایسی ناکامی کیوں ہو؟ پی ٹی آئی میں ایک کمزوری پہلے دن سے ہے کہ اس کی تنظیم اچھی نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جب تحریک پاکستان چل رہی تھی اور صرف ایک سوال سامنے تھا کہ پاکستان بن جائے، بس کوئی دوسرا سوال بے معنی تھا، اس کے لیے ہر طرح کا سمجھوتا قائد اعظم نے کیا، جی ہر طرح کی جدوجہد بھی کی، اس کے لیے سلہٹ سے لے کے تو کافرستان تک وہ گئے۔ کافرستان جانا آج بھی مشکل ہے، جی جہاز سے گئے، کار سے گئے، یعنی دلی آتے تھے تو ممبئی سے اپنی کار ٹرین میں رکھ کے ساتھ لے آتے تھے کیونکہ پیٹرول کا راشن تھا۔ اس کے باوجود الیکشن ہوتے تھے مسلم لیگ میں، یو امیجن، یعنی مڈ 40s میں 44 42 43 46 47 میں الیکشن ہوتے تھے مسلم لیگ میں۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ یہاں سے نواب ممدوٹ کو بھیجا جو وزیر اعلیٰ بنے بعد میں پنجاب کے پہلے، پختونخوا میں جو اسے سرحد کہا جاتا تھا، وہاں الیکشن کرانے کے لیے۔ تو پیر صاحب مانکی شریف نے، جنہیں قائد اعظم کے اعتماد کرتے تھے ان پہ، انہوں نے لکھا کہ یہ تو بہت ہی شریف آدمی ہے۔ مراد تو شریف آدمی سے یہ تھی، مطلب یہ مناسب نہیں ہے، مراد یہ تھی کہ یہ آدمی جو ہے یہ اسرٹ زیادہ نہیں کر سکے گا۔ ٹھیک، تو قائد اعظم کو اس پہ اتنا غصہ ہے، ڈسپلن میں بہت سخت ہے، کہ انہوں نے ایک فکر کا خط لکھا پیر صاحب مانکی شریف کو، وہ ریکارڈ پر ہے کہ میں نے نوٹ کر لیا ہے کہ یہ بہت شریف آدمی، اگلی دفعہ میں کسی گنڈے کو بھیجوں گا۔ تو وہ یہ پی ٹی آئی کی یہ جو کمزوری ہے نا کہ اس کے اندر ہے دھڑے بندیاں بہت، مثلاً پرویز خٹک صاحب کا گروپ ہے، ایسا ہی ہے، 3 وزیر جو ہیں وہ کسی سے جا کے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے کسی آدمی سے، ان کو وزارتوں سے نکالا گیا۔ شاہ فرمان صاحب کا گروپ ہے، وہ اپنا 5 کروڑ روپے کے اخراجات بھی بڑھ گئے، ان کے اوپر بالکل یہ چل رہا ہے۔ 3 وہ مالشیہ کہتے رکھے ہوئے، وہ کہتے ہیں نا مسالچی رکھے ہیں۔ 3 مسالچی کیا کہ وہ مغل بادشاہ کا اپنا دربار ہے، گورنر ہاؤس کا کھانا اچھا ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کا بھی کھانا اچھا ہوتا ہے، مگر مسالچی تو ایک کافی ہے۔ اول تو جو کک ہے، جو سادگی کا جو آپ کا نعرہ ہے، تو بھائی آپ وہ کک خود مسالچی ہوتا ہے، مسالچی الگ سے تو بادشاہ رکھ سکتے ہیں۔ تو وہ اپنا دھڑے بندی جو ہے اس کی وجہ سے کبھی امیدواروں کا یہ صحیح انتخاب نہیں کر سکے۔ 2013 میں 90 سیٹیں تھیں خان صاحب کی، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں تھا۔ فار 6 لانگ منتھس، 6 مہینے تک جو گیلپ نے جو سروے کی، پی ٹی آئی ملک کی سب سے پاپولر پارٹی تھی۔ جی، جیسے ہی امیدواروں کا انتخاب کیا وہ کلا بازی لگی، وہ 33 رہ گیا 90 سے۔ ایسے یہ ہمیشہ سے مسئلہ رہا۔ اب آپ پوچھیں جمعیت کو کیسے ووٹ مل گیا؟ بھائی جمعیت جو ہے وہ چونکہ سب سے بڑی مخالف وہ تھی، لوگ جو ناراض ہیں مہنگائی کی وجہ سے اور حکومت کی پرفارمنس کی وجہ سے، بیڈ گورنر جس کا تجربہ میں کرتا ہوں، بد حکومتی، اس بد حکومتی کی وجہ سے لوگ جو ناراض ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، تو انہوں نے ان کے خلاف ووٹ دے دیا۔ اب پی ٹی آئی آسانی سے الیکشن نہیں جیت سکتی، اگرچہ 3 فیکٹر اس کے حق میں ہیں، جیسے کہ ایک یہ کہ نواز شریف جولائی کے الیکشن میں یہ واضح ہوا آزاد کشمیر میں کہ ایک لفظ محترمہ نے یا نواز شریف صاحب نے، ایون شہباز شریف نے مودی کے خلاف، بھارتی مظالم کے خلاف نہیں کہا۔ تو یہ کتنے ووٹ ہیں جو اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں؟ فوری طور پر یہ 50-60 لاکھ ووٹ، یعنی ویسے تو سارے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، یہ ہیں سرونگ آرمی، وہ آپ کو پتہ نا وہ ووٹ دے سکتا ہے؟ اچھا نہیں، نہیں فوجی تو ووٹ ڈالنا چاہے تو مطلب وہ ویسے ہی شہری ہے، سیکرٹ بیلٹ ہے نا، وہ جس کو چاہے ووٹ دے، اس کو یہ تھوڑی بتایا جائے گا کہ کسی کو ووٹ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک۔ ریٹائرڈ فوجی ہیں،
ان کے خاندان ہیں. فوجی بڑی جلدی ریٹائر ہو جاتے ہیں نا, زیادہ تر میجر ریٹائر ہو گئے, کرنل ریٹائر ہو گئے, بریگیڈیئر ریٹائر ہو گئے. تو یہ چیزیں عمران خان صاحب کے حق میں گئی, یہ حق میں ہے. گنے کا کاشتکار ان کے حق میں ہے, کیونکہ گنے کے کاشتکار کی اگر کسی کی بن آئی ہے تو گنے کے کاشتکار کی بن آئی. ٹھیک, اس سے پورے پیسے ملتے ہیں, پورے سے زیادہ. اب وہ بارگیننگ پوزیشن میں نقد ملتے ہیں زیادہ تر. اس نے اپنی قوت دریافت کر لی. اور اوورسیز پاکستانی میں وہ پاپولیرٹی نہیں ہے عمران خان صاحب کی جو لوگ سمجھ رہے ہیں, وہ کم ہوئی ہے. اس لیے کہ اب انہیں زیادہ پیسے بھیجنے پڑتے ہیں. یہ ریمیٹنسز جو بڑھ گئی ہیں, یہ اس لیے بڑھ گئی ہیں کہ پہلے جو آدمی $500 بھیجتا تھا, اب وہ $700 بھیجتا ہے. ایسے ہی ہے بالکل. لیکن پاپولیرٹی کا گراف کچھ گرا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے, پاکستانی میں گرا ہے. لیکن وہ نواز شریف صاحب اس کا کیا جواب دیں گے جب الیکشن کمپین آئے گی کہ مودی کے خلاف آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ یا تو بات کرنی پڑے گی, چاہے دکھاوے کے لیے کریں. ٹھیک ہے. تو نومبر میں کون کون سے بڑے انسیڈنٹس ہوئے ہارون صاحب دسمبر کے حوالے سے کے پی کے الیکشن؟ مجھے تو تاریخیں یاد نہیں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے آزاد کشمیر الیکشن کی آپ نے بات کر لی. کنٹونمنٹ بورڈز کے بلدیاتی انتخاب بھی ہوئے. نہیں, وہ کنٹونمنٹ بورڈ کے بلدیاتی الیکشن سے تو یہ واضح ہو گیا تھا نا, اور ضمنی الیکشنوں سے کہ ہر جگہ پی ٹی آئی ہار رہی تھی. یہ واضح ہو گیا تھا کہ پاپولیرٹی کم ہو گئی. اس سے غلط تجزیہ کیا, اس کا ساری خرابی غلط تجزیے سے پیدا ہوتی ہے. غلط تجزیہ کیا کہ ٹکٹ ٹھیک نہیں دیے. یہ تو ایک فیکٹر تھا نا کہ ٹکٹ ٹھیک نہیں دیے, کوئی اور بھی فیکٹرز تھے اندر؟ مہنگائی, بے روزگاری اور گروپ بازی. مثلا یہ ہے کہ عامر ڈوگر کو دے دیا ملتان کے الیکشن. عامر ڈوگر صاحب کا اس علاقے میں کوئی انفلوئنس نہیں تھا. صحیح, وہ جو معاملہ فہمی نہیں ہے نا خان صاحب نے, مردم شناسی نہیں ہے. بہرحال ان کی دو کنٹریبیوشنز بھی ہیں. ایک یہ کہ پاکستان ان ملکوں میں ہے جس میں کرونا نے سب سے کم نقصان پہنچایا. ہارون صاحب قوم کو بھی تو کریڈٹ دیں, قوم نے بھی ساتھ دیا اس معاملے پہ. نہیں, قوم نے کیا ساتھ دیا جی؟ قوم تو ماسک پہننے کے لیے تیار. ہارون صاحب پہلی لیئر میں لوگوں کا یہی حال تھا. لوگ سمارٹ لاک ڈاؤن کا جو آئیڈیا تھا, ایک تو وہ کامیاب, دوسرا ویکسینیشن کے لیے سول اور ملٹری انتظامیہ نے مل کے جو کوشش کی, 4 کروڑ آدمیوں کو 2 بار لگ چکی ہے ویکسینیشن, اور 7 کروڑ کو 1 بار لگ چکی ہے. لیکن اب ایک طوفان آنے والا ہے. اندازہ یہ ہے کہ اگلے سال کے شروع میں پھر ایک بار وہی صورتحال ہوگی. امریکہ میں تو ہو چکا, امریکہ میں تو خاندان کے خاندان اس کا شکار ہو رہے ہیں. جی ایسا ہی ہے, اومیکرون کا. بالکل. لیکن اومیکرون میں ایک بات ہے بڑی ہے, وہ یہ ہے کہ ٹاپ سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں دنیا بھر کے, بل گیٹس بھی ان میں شامل ہے. بل گیٹس سائنسدان نہیں ہے مگر اس کے پاس سائنسدان تو ہیں بریف کرنے والے, کہ یہ 1.5 سال کے اندر, 1.25 سال کے اندر مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا. پھر یہ نزلہ زکام کی طرح ایک بیماری رہ جائے گی کہ جس سے کسی کی زندگی کو خطر لاحق نہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب ایک بہت بڑا ایونٹ جسے میرا خیال ہے کہ ہمیں ابھی ڈسکس کرنا چاہیے, وہ بھی عمران خان صاحب کی کامیابی ہے, پاکستان کامیابی. OIC کا بڑا غیر معمولی اجلاس ہوا افغانستان کے بارے میں. OIC کا اجلاس ہوا, اور یہ اتنا اچھا انیشیٹو تھا کہ جو 90-95 لاکھ آدمیوں کی زندگیاں خطرے میں تھیں, خاص طور پہ بچوں کی, بوڑھوں کی, خواتین کی. 60% کی تو لے لی ذمہ داری ورلڈ فوڈ پروگرام نے. 1 بلین ریال سعودی عرب نے دیے. نہایت خاموشی کے ساتھ ہمارے حساس اداروں نے ایک کام کیا, یہ بھی ایک خبر ہے. نہایت خاموشی کے ساتھ وہ کام یہ کیا کہ ہر کہیں بزنس مین کو بلایا اور ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں, کہ جو کر سکتے ہیں وہ کریں افغانیوں کے لیے, اور بے شمار سامان بھیجا. اور ویلفیئر ادارے, مطلب چھوٹے چھوٹے بہت سے گروپ میں جانتا ہوں جو یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہارون صاحب ابھی جہانگیر ترین گروپ کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں مستقبل؟ جون میں یہ وجود میں آیا, ابھی ان کا مستقبل کیا ہے؟ جہانگیر ترین گروپ صاحب کا جو فیصلہ کن ہوگا رول پنجاب میں, خاص طور پہ شمالی پنجاب میں فیصلہ کن کردار ہوگا. جو بالکل, آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی جہانگیر ترین صاحب نے تو جو اسٹریٹجی اپنائی, لوگوں نے غور ہی نہیں کیا کیا اسٹریٹجی اپنائی انہوں نے. ویسے وہ تو الگ ہو گئے. اسٹریٹجی کیا ہے اس میں؟ اسٹریٹجی یہ ہے کہ انتظار کرو اور اپنا گروپ انٹیکٹ رکھو. دیکھیے, ایک قصبے کا میئر کا امیدوار میرا جاننے والا تھا. اچھا, آپ کو یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو الیکشن کرایا اس میں حلف 1 سال کے بعد اٹھانے دیا, بالکل, کیونکہ یہ ان کا میتھڈ ہے
کہ بھائی بلدیاتی اداروں کو ایک تو اختیار نہیں دینے اور بول تو یہ بننے ہی نہیں چاہیے, بن جائے تو فنڈ نہ دیں, اختیار نہ فنڈ نہیں دیں. تو میں نے اس سے کہا کہ تم کیا کرتے ہو, تم ان کو کیسے انٹیکٹ رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہر مہینے ان کو ہر ہفتے کھانا کھلاتا ہوں, ہر مہینے 10-15 دن کے بعد, اور جب وہ فرمائش کرتے ہیں کان میں کہ کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو ان کو پیسے دیتا ہوں. سال بھر میں نے جو الیکشن پہ اتنے پیسے خرچ کیے ہیں تو سال بھر ان پہ پیسے خرچ کروں, جب بھی ہو پیسے خرچ کروں گا, اس لیے کہ اب تو میرا اتنا سرمایہ لگ چکا ہے. وہ حالانکہ کرپٹ آدمی نہیں تھا, اسے پیسے نہیں بنانے تھے, مگر اس نے کہا کہ اتنا سرمایہ لگ چکا ہے تو میں اب یہ اس کا متحمل تو نہیں ہو سکتا. جہانگیر ترین صاحب کا گروپ انٹیکٹ ہے, 40 ارکان ہیں قومی کے اور صوبائی کے ملا کے. تو وہ ان کے ایک دوست نے پوچھا کل رات ان سے کہ جہانگیر ترین صاحب, میں نے نہیں پوچھا, کسی نے پوچھا ان سے کہ بھائی اب آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں ایک دفعہ زندگی میں احمق بن سکتا ہوں, 2 دفعہ بننے والا میں نہیں ہوں. اس سے اب آپ نتیجہ خیز کر لیں. وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوں گے, وہ ان کی مخالفت نہیں کریں گے, انہیں تنگ نہیں کریں گے, ان کے خلاف بیانات نہیں دیں گے. ہی از اے بزنس مین, ادروائز وہ بہت امیجنیشن بھی زبردست ہے اور پریکٹیکلی بھی وہ کام کرنا جانتے ہیں. وہ تو تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جہانگیر ترین اور اس کے جہاز کے بغیر یہ حکومت نہ صوبے میں بن سکتی تھی نہ مرکز میں بن سکتی تھی. اچھا چلیے ہارون صاحب, ایک اور بڑا کام ہوا سال 2021 میں ای وی ایم مشین, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے, جس میں حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھی اور اس کے نتائج ہمارے سامنے. پہلے کہا گیا بائی الیکشنز میں استعمال ہو سکتی ہے, اس کے بعد نہیں. وہ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جب تک اسٹیبلشمنٹ اس میں دخل نہیں دے گی وہ نہیں ہو سکتی. مثلاً 2013 کے الیکشن سے پہلے یہ سوال تھا کہ ووٹر لسٹ الگ سے بنانے کی کیا ضرورت ہے جبکہ سارا ڈیٹا نادرا کے پاس موجود ہے. درست. ایک شام اسٹیبلشمنٹ کا ایک نمائندہ اپنے گاڑی میں بیٹھا تنہا اپنے ڈرائیور کے ساتھ نادرا کے دفتر میں گیا اور اس نے جا کے کہا آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کر سکتے ہیں. ایک جائز کام تھا تو اس نے کہا اس میں کیا اعتراض ہے. اچھا. جنرل شجاع پاشا گئے, غالباً طارق ملک صاحب تھے, انہوں نے کہا ہاں تو ہر آدمی کو ووٹ کا حق ہے اور ڈیٹا ہمارے پاس ہے. تو ایک میٹنگ میں فیصلہ ہو گیا. ای وی ایم مشین پہ اتفاق, حالانکہ ای وی ایم مشین میں کوئی خرابی نہیں ہے, ای وی ایم مشین سے تو دھاندلی رکے گی, بڑھے گی نہیں, کیونکہ مشین سے پرچی نکالی جا سکتی ہے. جہاں جہاں یہ مشین استعمال دنیا میں ہوئی ہے وہاں دھاندلی کم ہوئی ہے, یا برائے نام بلکہ نہ ہونے کے برابر. اب وہ کسی کو برائب کر کے کوئی ووٹ لے رہا ہے تو وہ تو ای وی ایم مشین ہو یا نہ ہو, اس نے ووٹ خریدے ہوئے وہ دے دے گا. اس میں اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت کرنی ہوگی, لیکن وہ کرے گی میرے خیال میں اس لیے کہ وہ جب ان کو بریف کیا جائے گا اور ضمانت دی جائے گی کہ دھاندلی نہیں ہوگی, اور میرا خیال ہے کہ آئندہ الیکشن بہت فیئر ہوں گے, شاید پاکستان کے 1970 کے بعد پہلے فیئر الیکشن ہوں گے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے, الیکشن کمیشن بہت اسرٹ کر رہا ہے اور اسے اسرٹ کرنا چاہیے. بس اسرٹ کرتے ہوئے فریق نظر نہیں آئے. جتنا پاورفل ہوگا الیکشن کمیشن, میری تو یہ تجویز بھی ہے کہ اس کے پاس ایک انٹیلیجنس یونٹ ہونا چاہیے تاکہ جہاں کہیں سے ان کو کوئی اطلاع مل سکے کہ کوئی خرابی ہو رہی ہے, وہ اپنے طور پہ اس کو بہتر طریقے سے جج کر سکے. اس کی جو پی ٹی آئی کی مقبولیت میں کمی آئی ہے وہ ضمنی الیکشن میں بھی واضح ہوا. ہاں وہ بائی الیکشنز کے حوالے سے, ضمنی الیکشنز کے خانے وال بھی ہارون صاحب, پھر ڈسکا کا الیکشن ہوا ہے 133 کے حوالے سے, وہ تو ویسے ہی متنازع ہو گیا اور دوبارہ سے سپریم کورٹ نے وہاں پر پولنگ کرائی تو وہ نوشین افتخار جیت گئی, نون لیگ کی کینڈیڈیٹ جو تھی. نہیں, وہ تو وسطی پنجاب میں نون لیگ پاپولر ہے, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اب آپ یا اچھا ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ یہ حربے استعمال کرنے کا تجربہ ہی نہیں رکھتے. جس بے دردی سے نون لیگ دھاندلی کر سکتی ہے, آپ کی تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. دھاندلی تو سب کرتے ہیں, کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو دھاندلی نہ کرتی ہو. ٹھیک ہے, مثلاً ایک امیدوار نہیں کرنا چاہتا. گجرانوالہ میں جو ضمنی الیکشن ہوا, جسٹس افتخار چودھری جس میں جیتے ضمنی الیکشن میں, بعد میں تو ان کے بھائی ذوالفقار چیمہ آ گئے. افتخار چیمہ کے بارے میں چیف جسٹس افتخار چودھری نے کہا تھا میں اپنی دیانت کی قسم نہیں کھاتا, لیکن افتخار چودھری کی دیانت کی قسم کھا سکتا ہوں, اور سب جو انہیں جانتے ہیں. اب اس میں بھی دھاندلی ہوئی. میں ان کے پاس گیا, ان سے ملا, میں نے کہا دھاندلی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہم نے نہیں کی.
میں نے کہا آپ نے نہیں کی، حمزہ نے کی نا. 5000 چٹیں تقسیم کی گئی ہیں 4000، جس میں ان سے وعدہ کیا گیا کہ بھائی آپ کو وظیفہ دیا جائے گا. وظیفہ وغیرہ کس نے دینا تھا؟ یعنی امیدوار اگر نہیں بھی چاہتا اور بالکل صاف ستھرا آدمی ہے اور ڈٹرمنڈ ہے بے ایمانی نہ کرنے پہ، یعنی افتخار چیمہ جیسے تو چند ہی آدمی ہوں گے ملک میں جن کی دیانتداری کی ہر جاننے والا قسم کھا سکتا ہے. تینوں بھائی، ذوالفقار چیمہ بھی، نثار چیمہ بھی، افتخار چیمہ. اچھا، مگر پارٹی تو کرے گی نا دھاندلی. صحیح ہے. تو وہ ابھی دیکھا نہیں تھا ہارون صاحب، ابھی ایک ویڈیو آئی ہوئی تھی، ابھی تو وظیفہ ساتھ ہاتھ کے ہاتھ دے رہے تھے، 2-2 ہزار روپے حلف نامے پہ دستخط کرا رہے تھے، قرآن پاک پر ان سے حلف لے رہے تھے. وہ جو ہیں کیا نام ہے ان کا، پختونخوا میں جو 8-10 ہزار ووٹر ہر کہیں لے جا سکتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں، جنہیں بھائی بنایا تھا اپنا جنرل مشرف نے، اپنا پستول بھی دیا، امیر مقام صاحب کی بات کر رہے ہیں. وہ تو الیکشن تو ہوتے، دیکھیں سیاسی پارٹیاں بھی تو دھاندلی کرتی ہیں. جو مرض ہے وہ پورے معاشرے کا ہے، وہ کسی ایک گروپ آف پیپل کا نہیں ہے. اصل بحران اخلاقی ہے، یعنی کوئی دیانتداری سے نہیں کرنا چاہتا. اب بھائی اللہ کے بندوں کی سادہ سی بات ہے، ایک محلے میں 4 دکانیں ہوتی ہیں، یا 10 یا 20 یا 50، اس میں سے ایک دکاندار کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ یہ بے ایمانی نہیں کرتا، یہ پسی ہوئی دالوں میں ہلدی ڈال کے، خراب دالوں میں اس کا بیسن نہیں بناتا، تو اس کی بکری تو دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے. جب یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے، ایک پیٹرول پمپ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ بالکل گڑبڑ نہیں کرتے، ماپ تول میں کسی چیز میں مٹی کا تیل نہیں ملاتے، تو لوگ 10-15 کلومیٹر فاصلے سے جا کے وہاں پیٹرول ڈلواتے ہیں. بھائی تمہارے سامنے قائد اعظم کی مثال ہے، جنہوں نے کہا کہ نہرو کے نام جو خطوط، نہرو کے جو خطوط ہیں وائسرائے کی بیگم کے نام، ان سے کہا گیا کہ ہمارے ہاتھ لگے، انہوں نے کہا ہم اس طرح کام نہیں کرتے. نو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ووٹ کتنے لیے؟ 75.6%، جو کبھی کسی نے نہیں لیے ان کے بعد. صحیح. چلیے، سال 2021 میں ہارون صاحب ویسے بھی اور بھی بڑے بڑے سیاسی واقعات رونما ہوئے. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس کی کچھ ڈیٹیل بھی اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام مقابل میں اپنے دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، ایک بہت بڑا واقعہ جو سال 2021 کا، وہ سینٹ الیکشن، اور پھر گیلانی صاحب کی جب نومینیشن ہوئی جنرل نشست کے اوپر، وہ ون کر گئے اسلام آباد سے. بیسکلی میرا خیال ہے یہ وہ کڑی تھی جب پی ڈی ایم کے درمیان آ کر پھوٹ پڑ گئی. ہارون صاحب جی، ہم سے 2 چیزیں ظاہر ہوئیں. ایک یہ ظاہر ہوا کہ ایک پیج پہ تو ایک لحاظ سے تو ہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ، لیکن دوسری طرف وہ ہر چیز میں مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس وقت یہ اوور کانفیڈنٹ ہوئے پی ٹی آئی والے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو جیت جائیں گے. مگر یہ ہے کہ جتنے پیسے زرداری صاحب خرچ کر سکتے ہیں یا نون لیگ کر سکتی ہے، عمران خان صاحب تو تصور ہی نہیں کر سکتے اس کا، نہ اس طرح کی سازش پلان کر سکتے ہیں. تو یوسف رضا گیلانی جیت گئے. لیکن اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر اپوزیشن کا آدمی سینٹ کا چیئرمین ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ان کی مدد کی گئی. تو سینٹ کا چیئرمین، باوجود اس کے اکثریت تو نہیں تھی، سینٹ کا چیئرمین الیکٹ ہو گیا. پی ڈی ایم اسی پہ ٹوٹی. دراصل سینٹ کا جب یوسف رضا گیلانی کو امیدوار بنا دیا گیا، انہوں نے اپنے تارڑ صاحب کو ہی تھے ان کو امیدوار بنایا، تو ٹوٹ گئی. انہوں نے جواب طلبی کی نون لیگ نے اور مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی کی، جیسے ان کا ملازم ہے وہ، کہ جیسے کسی دفتر میں کسی ملازم سے پوچھا جاتا ہے نا کہ بھئی آپ ہر روز 2 گھنٹے لیٹ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ تو ملازم ہے، اس کی ڈیوٹی ہے. پولیٹیکل الائنس میں تو ایسا نہیں ہوتا، بارگیننگ ہوتی ہے. تو اب شہباز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی وزارت عظمیٰ پہ اتفاق رائے کر لیں زرداری صاحب اور بلاول صاحب. انہیں کتے نے کاٹا ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنائیں. یعنی وہ اپنے دور پہ بن جائیں تو بن جائیں. پہلی بات ہے کہ بھائی کی تو ابھی سینکشن ہی نہیں ہے، شہباز شریف صاحب کو پوری سینکشن تو نہیں ہے، مطلب لالی پاپ دے رکھا ہے کہ ٹھیک ہے کوشش کرتے رہو. وہ تلقین شاہ ایک پروگرام ہوتا تھا، آپ نے تو نہیں سنا ہوگا، ہم سنتے تھے لڑکپن میں اشفاق صاحب کا. تو وہ انہوں نے ایک چیک دیا اپنے ملازم کو، تو وہ کہتا ہے اس وقت ریڈیو سب سے زیادہ سنا جاتا ہے، ٹی وی تو تھا ہی نہیں، اور جب آیا بھی تو ہر وقت تو نہیں تھا، رات کو 11 بجے بند ہو جاتا تھا. تو کہا میرے آقا یہ تو 10,000 روپے کا چیک ہے یا اتنے ہزار کا چیک ہے؟ اچھا. تو انہوں نے کہا اگر یوں ہی تو میری خدمت کرتا رہا نا تو میں اس پہ دستخط بھی کر دوں گا. تو ابھی دستخط تو نہیں کیے نواز شریف صاحب نے.
تو یہ میں آپ سے کہتا ہوں یہ الگ الگ ڈیل کریں گے. یہ کر بھی رہے ہیں الگ الگ. زرداری صاحب گئے نا, مولانا فضل الرحمان بھی ملے, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور یہ کشمکش, یہ سیاستدان جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے, اصول کی بات, بالکل ٹھیک. الیکشن فیئر ہونی چاہیے. یہ تو جو آدمی کہتا ہے نا مداخلت کرنی چاہیے, تو وہ بنیادی اصول ہی توڑ دیتا ہے. تو جب تک فیئر الیکشن نہیں ہوں گے تو استحکام کہاں سے آئے گا؟ ہاں, انہیں فیئر الیکشن وہی کرا سکتے ہیں, اگر وہ ڈٹرمنٹ ہو تو وہ کرا سکتے ہیں, کیونکہ دھاندلی سے تو یہ بات آتے نہیں ہیں جی ساری پارٹیاں. مگر یہ نہیں ہے کہ مکمل طور پہ سیاستدانوں پہ چھوڑ دیا جائے. جس طرح وہ فرانسیسی مدبر تھا, یہ فکرہ جو ہے چرچل سے منسوب کیا جاتا ہے, فرانسیسی ایک مدبر تھا, اس نے کہا تھا جنگ اتنی سنجیدہ چیز ہے کہ یہ صرف جنرلوں پہ نہیں چھوڑی جا سکتی. ابراہم لنکن نے جو آخری جنگ جیتی تھی شمال کے خلاف, جو آخری جنگ جیتی تھی, اس میں خیمہ لگا کے بیٹھا ہوا تھا ابراہم لنکن خود, اور انسٹرکشن دے رہا تھا. کئی مہینے اس نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ٹھیک پرفارم کر, باقاعدہ فوج تو نہیں تھی, بس 75,000 آدمی بھرتی کر لیے, مختصر سی ٹریننگ دی, تو وہ بھاگ جاتے تھے بعد اوقات جب دبا تھا. تو اس نے ملٹری سائنس پڑھی, جنرلوں سے سیکھا, ڈسکشنز کی, وہاں خیمہ لگایا, اور آخری جنگ جیت کے اس نے غلاموں کو آزاد کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو سیاست کو صرف سیاستدانوں پہ بھی نہیں چھوڑا جا سکتا اس ملک میں, فائنلی تو انہی پہ چھوڑنا ہوگا. اور چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ 100% فیئر الیکشن ہوں. نہیں, عمران خان صاحب اپوزیشن میں بیٹھ جائیں تو اس میں کیا ہے؟ اگر شہباز شریف صاحب جیتے یا مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم بناتے ہیں, اللہ نہ کرے ہماری زندگی میں وہ دن آئے, ہاں جی, میں تو شاید سوچوں گا ملک ہی چھوڑ کے چلا جاؤں. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر وہ جیتتے ہیں, اگر لوگ انہیں بناتے ہیں تو بن جائیں نا. تو عمران خان صاحب اپوزیشن میں بیٹھ جائیں, گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہوگی, کشمیر میں ان کی حکومت ہوگی, اور پختونخوا پہ بھی میرا خیال ہے کہ وہ بنا لیں گے, ان کے بغیر نہیں بن سکے گی. ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب, اس سال کا جو بہت بڑا ایونٹ جو جنوری سے آنورڈ شروع ہوا اور تقریباً دسمبر میں آگے ختم ہوا, وہ تحریک لبیک پاکستان سے متعلق تھا. وہ پورا سال اس ایونٹ کا چرچا جی ہاں, اس میں ہم بجائے اس کے کہ تحریک لبیک پاکستان کو ڈسکس کریں, اس پورے 20 25 30 سال کے سینیرو پہ غور کریں کہ مذہب جو ہے اسے نعرے کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس سے جو عام آدمی ہے وہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. جو فیصلہ ہے وہ عدالت کو کرنا چاہیے. قوانین میں سکم ہے تو دور کیا جائے, اور وہ طاقت کا اور استعمال جو ہے وہ صرف حکومت کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, جو کہ اسے انصاف سے کرے گی تو استحکام رہے گا. درست. دیکھیے, میں بار بار ابراہم لنکن کا حوالہ کیوں دیتا ہوں اور قائد اعظم کا حوالہ کیوں دیتا ہوں بار بار, یا ٹیپو سلطان کا کیوں دیتا ہوں, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت پرانے نہیں ہیں اور جن کے بارے میں ہم بہت تفصیل سے جانتے ہیں. ابراہم لنکن کے بارے میں پچھلے دنوں میں ایک پروگرام دیکھا جس میں نے کالم لکھا جو آج چھپا ہوا ہے. کسی نے کہا کہ وہ شاید ملحد تھا. ملحد نہیں تھا, وہ ہر روز بائبل پڑھتا تھا, اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں خدا سے یہ نہیں کہتا کہ میری خواہشات میں میری مدد کرے, میں یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کی منشا کیا ہے, اللہ کیا چاہتا ہے. تو اللہ چاہتا ہے انصاف کیا جائے, ظاہر ہے, غریب کی مدد کی جائے, مظلوم اور محتاج کی مدد کی جائے. صحیح. بات یہ ہے کہ جب تک اس پہ نہیں آئیں گے سیاستدان, اب یہ افغانستان میں لوگ بھوک سے مر رہے تھے, کشمیر میں اتنا ظلم ہو رہا ہے, کہاں اسٹیبلشمنٹ, کہاں عمران خان صاحب جو ان کے سفیر ہیں, اور نواز شریف صاحب تو ظلم کی مذمت تک نہیں کرتے. ٹھیک ہے. افغانستان میں جب یہ میں نے پیش کی کہ بھائی وہ ہر مسلمان ایک مسلمان خاندان کی ذمہ داری لے لے, اس پہ آپ ایک اور چھوٹی سی بات بتاؤں گا آپ کو, چھوٹی نہیں جو بڑی اہم واقعہ ہوا ہے. تو اس پہ کچھ لوگوں نے میرا مذاق اڑایا کہ جی وہ افغانی تو یہ ہیں اور وہ ہیں اور فلاں ہیں اور وہ ہماری مدد نہیں کریں گے ڈیورنٹ ٹائم کو مدد. بھائی بھوکے کو روٹی کھلانے کا مسئلہ ہے, ایک آدمی مر رہا ہے سردی سے اور بھوک سے, اور وہ مسلمان ہمارا بھائی بھی ہے, نہ بھی مسلمان ہو, بھوک سے مر رہا ہو, آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا, آپ اس کو کھانا نہیں دیں گے, یا اس کو میڈیسن نہیں دیں گے, یا ایک کمبل نہیں دیں گے, یا ایک رضائی نہیں دیں گے. درست.
تو وہ جب تک اخلاقی طور پہ صحت مند معاشرہ قائم نہیں ہوتا. آج ایک واقعہ ہوا ہے, آپ کو بس کتنے منٹ ہیں؟ ہارون صاحب ابھی بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آ کے میں آپ کو پھر آپ نے بجٹ پہ اور مجھے منی بجٹ اور آئی ایس آئی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھی ہارون صاحب مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے ایک تو منی بجٹ کے حوالے سے اور سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے جو آڈیو سامنے ہے اس کے اوپر, اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایس آئی کے چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کرنی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, ویری امپورٹنٹ آئی ایس آئی چیف کی تعیناتی کا معاملہ سال 2021 میں. دیکھیں یہ 6 اکتوبر کو اعلان ہوتا ہے آئی ایس پی آئی سے نئے چیف کا, مگر یہ ہے کہ عجیب بات ہے کہ نیا آدمی جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ چارج نہیں لیتے, اور جنرل فیض حمید چارج برقرار رکھتے ہیں. 15 اکتوبر کو ملاقات ہوتی ہے وزیر اعظم کی اور چیف آف آرمی اسٹاف کی, اور کیا اس میں گفتگو ہوتی ہے کچھ معلوم نہیں. لوگ دعوے کرتے ہیں, طرح طرح کی باتیں ہیں, لیکن کوئی چیز چونکہ کنفرم ہے ہی نہیں تو ہم اس کے بارے میں کیا کہیں. تو 25 اکتوبر کو وہ جہاں پشاور چارج لیتے ہیں اور ندیم انجم صاحب جو ہیں وہ آئی ایس آئی کے چیف کے طور پہ. اس میں بہت سی سپیکولیشن ہو رہی ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں, لیکن سپیکولیشن کا فائدہ کیا ہے جب اب آپ کے پاس بیسک فیکٹس ہی آپ کو معلوم نہیں ہے تو اس میں رائے دینے کی کیا بات ہے. بہرحال چونکہ ہی از ون آف دا سینئر جنرل فیض حمید, تو جو لوگ آرمی چیف ہو سکتے ہیں پاسبلی, اب ہمیں نہیں معلوم کون ہوگا, تو اس میں وہ بھی شامل ہے. ان کا نام بلکہ سر فہرست ہے. ٹھیک. سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب. میاں ثاقب نثار کے خلاف خبر اس لیے نہیں دی گئی کہ ثاقب نثار کو ڈیمیج کرنا تھا. وہ نواز شریف کی اسٹریٹجی ہے, وہ تو ڈیمیج ہوئی کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ہو نہیں سکا. وہ خبر اس لیے دی گئی کہ 2 دن کے بعد مریم کا کیس اس عدالت میں پیش, محترمہ مریم نواز کا کیس اس عدالت میں پیش ہونے والا تھا. اس کی ٹائمنگ تھی. اخبار نویس پہ آج کل بڑی بحث ہو رہی ہے کہ وہ استعمال ہوا اور قصوروار ہے. اس کا کیا قصور ہے؟ اسے ایک خبر ملی, اس نے دے دی. اب وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ کیوں نہیں چیک کیا کہ وہ تو جج چھٹی پہ تھا جب وہ فیصلہ ہوا تھا جس پہ اعتراض کیا گیا کہ فلاں جج سے بات کی گئی تھی. بھائی یہ تو اس کی کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن وہ مطلب خبر کون چھو, میرے پاس خبر تھی میں بھی دے دیتا. آپ خود کہتے ہیں خبر ایک ایسی چیز ہے جو روکی نہیں جا سکتی. نہیں, خبر تو روکی نہیں جا سکتی نا. دیکھیں نا, جب اذان ہونے کے بعد جیسے آپ پانی آپ کو پینا ہی ہے اگر کھانا نہیں کھانا, کم از کم کچھ چیزیں ہیں جو ملتوی نہیں کی جا سکتی. آپ کو دفتر جانے کے لیے نہانا ہے, فلاں وقت باتھ روم میں جانا, تو جانا ہی ہے. جی. تو خبر اس نے دے دی. اب وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس نے اتنی ریاضت نہیں کی یا غیر حاضر دماغی کا ارتکاب کیا, مگر وہ اس سے پہلے بھی ایک بلنڈر وہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے چیف جسٹس کے قتل کی خبر دے دی تھی کہ اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. وہ سورسز پہ بعض اوقات آپ اعتماد کرتے ہیں, غلطی ہو جاتی ہے, لیکن اب اس کا قصور نہیں ہے, اور باقی اس معاملے کو عدالت پہ چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. سانحہ سیالکوٹ. ہارون صاحب, سانحہ سیالکوٹ تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے, یہ سانحہ سیالکوٹ تو رونما ہوتا ہے اس سال, لیکن آج سے 20 سال پہلے ایسا واقعہ ہوا, 25 سال پہلے کوئی واقعہ ہوا. کوئی آدمی حافظ قرآن ہے اور اس کو قرآن کی توہین کا مرتکب قرار دیا گیا. قاضی حسین احمد جیسا آدمی جو اس نے چیخو پکار کی کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو, جھوٹے الزامات لگا دیے جاتے ہیں. تو اس کا میکنزم ایسا ایک تو یہ ہے لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے کہ جو توہین کا مرتکب ہوگا اور دانستہ ہو, یہ ضروری ہے کہ وہ دانستہ توہین کا مرتکب. اس نے تو کہا پوسٹر ہٹا دیں, اس کو کوئی قصور تو نہیں تھا, اسے کیا پتا پوسٹر پہ کیا لکھا ہوا. اور ہر جگہ پوسٹر لگانے کا کیا مطلب ہے کارخانے میں؟ تو پوسٹر پوچھ کے لگانے چاہیے. کارخانہ ایک آدمی کی ملکیت ہے, لگائیں پوسٹر لگائیں, ایک دیوار مقرر کر لیں, وہاں جا کے لگا دیں, سارے جتنے لگانے چاہیں. وہ تو انڈرسٹینڈنگ سے ہونا چاہیے نا. یہ جو رجحان پیدا ہو رہا ہے, جو بڑھتے بڑھتے جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں بڑا, جنرل ضیاء الحق کے کارنامے بھی بہت ہیں, لیکن یہ جو بلنڈر ہے نا مذہبی طبقے کو انکریج کرنے کا, یہ بڑا خوفناک ثابت ہوا. یہ کہ اس کو سمیٹنے کا وقت آیا تو وہ خود اس دنیا میں نہیں تھے, جنرل اختر عبدالرحمان بھی اس دنیا میں نہیں تھے. جو 2 آدمی اس کی پلاننگ کر سکتے تھے کہ اب اس کو روکا جائے, اب اس کی ضرورت نہیں ہے, اب افغانستان کا قصہ ختم ہو گیا, افغانستان آزاد ہو گیا. تو بہرحال یہ جو ہے مذہبی معاملات میں اور سوشل میڈیا پہ بڑی بحث ہو رہی ہے جی کہ بڑی پابندیاں ہیں. یہ ٹھیک ہے, میڈیا کے لیے سال بہت برا رہا, کچھ اخبار نویس قتل کیے گئے, بہت سی پابندیاں کی, اسپیس کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ بھی جو آزادی ہے وہ اتنی زیادہ ہے
آزادی تو رہنی چاہیے مگر اس میں کوئی ڈسپلن بھی ہو. اپنا شناختی کارڈ نمبر دیں, آپ ایک حد کا تعین ہونا چاہیے. نہیں, شناختی کارڈ نمبر میرا لیں اور مجھے اجازت دے دیں, بس ایک میکنزم بنے آٹومیٹکلی کہ یہ میرا شناختی کارڈ نمبر ہے, آپ کریں جی. اور یہ 6 مہینے سال لگ جائیں گے اس میں زیادہ سے زیادہ, جلدی بھی کیا جا سکتا ہے, مگر کوئی ذمہ داری تو لے نا. صحیح ہے. یہ تو ورنہ تو آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. یہ تو سیاسی واقعات ہو گیا ہارون صاحب. کھیل کے حوالے سے کرکٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سال 2021 میں کیسا رہا؟ دیکھیں نہیں جی, وہ جو کہا تھا نا ایبسولوٹلی ناٹ, اٹ از ویری سمپل. اس کی قیمت آپ نے چکائی. نیوزی لینڈ میں دورہ جو ہے آخری وقت پہ منسوخ کیا, انگلینڈ نے منسوخ کیا. اب وہ آئیں گے اور ابھی نہیں آ رہے, وہ اگلے سال. یہ تو جلدی آ جائے گی نیوزی لینڈ کی, وہ اگلے سال آئیں گے برطانیہ والے. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ہمیشہ کی طرح خان صاحب نے کرکٹ میں اپنے پسندیدہ آدمی کو چیئرمین بنا دیا, تو جتنی کامیابیاں نجم سیٹھی صاحب نے حاصل کی تھیں وہ ساری ختم ہو گئیں. پھر اپنی پسند کے آدمی کو بنا دیا, یعنی وہ جو رمیز راجہ صاحب. نہیں, رمیز راجہ سے پہلے جو صاحب تھے اپنا تو کوچ احسان مانی صاحب, شاید احسان مانی صاحب کے علاوہ جو ہے وقار مسعود, اور دوسرا کون اپنا وقار, اور دوسرا کون جی وقار یونس اور مصباح الحق. اب انہوں نے ایک ایسے آدمی کا تقرر کیا ہے کہ جو دن رات محنت کرتا ہے, لگا ہوا ہے, پاکستانی کرکٹ زندہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن چلیے ہارون صاحب, پے در پے فتوحات حاصل کی ہیں. پاکستان اپنی 70s اور 80s کی جو شان و شوکت تھی جو 92 تک برقرار رہی, اس کی طرف لوٹ رہا ہے. چلیے اب ذرا منی بجٹ کے حوالے سے ہارون صاحب بات کر لیتے ہیں. اور منی بجٹ کرنے کے لیے میں اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ تعارف کرا دوں کہ اس وقت ایک تو BBC سمیت کئی معروف انگریزی اخبارات ہیں جن سے یہ منسلک رہے. ملک کے ممتاز ایسے اخبارات ہیں جن میں انہوں نے نمایاں طور پر لکھا. بہت ہی معروف کالمسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں, اقتصادی امور پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ عدنان عادل صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ عدنان عادل صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. مجھے منی بجٹ کے حوالے سے پوچھنا ہے, مجھے تو سب اس کے نیگیٹو پوائنٹس ہی نظر آ رہے ہیں, کوئی پلس پوائنٹس بھی ہیں تو آپ بتا دیجئے. جی آپ کے لیے تو نیگیٹو ہیں کیونکہ آپ مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہیں, اور یہ بجٹ جو ہے جو 350 ارب روپے نکلیں گے مڈل کلاس کی جیب سے نکلیں گے اور حکومت کے خزانے میں جائیں گے, تو آپ کو تو وجہ طور پہ اس میں نیگیٹو پوائنٹس نظر آ رہے ہیں. جو ہماری یہ غریب طبقہ ہے اس کی 2-3 چیزوں پہ اثر پڑے گا. ایک تو یہ کہ اس میں ڈبل روٹی 17% مہنگی ہو جائے گی. آپ تو غریب لوگ بھی ڈبل روٹی کھا لیتے ہیں, تو اس سفید پوش طبقے کے لیے وہ مشکل ہوگا. لال مرچ, آپ کو پتہ ہے نا کہ مرچ کا ہمیں بہت شوق ہے, مرچ کھانے کا بھی اور لگانے کا بھی, تو جو مرچ ہے وہ بھی 17% مہنگی ہو جائے گی. تو ماچس بھی, آگ لگانا بھی مہنگا ہو جائے گا, آگ لگانا بھی مشکل ہوگا, ماچس بھی 17% مہنگی ہوگی. ہر چیز پہ 17% ٹیکس لگ گیا ہے, خاص طور سے درآمدی جو چیزیں ہیں سوائے دالوں کے. تو اور چینی پہ, چونکہ جو درآمدی چینی ہے وہاں پہ تو پہلے ہی ٹیکس لگ کر وہ پھر آتی ہے, تو اس لیے ان چیزوں پہ نہیں لگا, باقی ہر چیز پہ لگ گیا. تو مڈل کلاس جو ہے اس کا تو کچومر نکل گیا, پہلے ہی نکلا ہوا تھا. غریب تو پہلے ہی پسا ہوا ہے, اور جو اس کی آمدن ہے اس کے اخراجات اس سے بہت زیادہ ہیں, اس کے لیے 2 وقت روٹی کھانا مشکل ہے. لیکن جو سفید پوش طبقہ ہے اس کے لیے اب سفید پوشی کا بھرم رکھنا مشکل ہوگا. لیپ ٹاپ مہنگے, ٹیلی فون مہنگا, صنعتی خام مال بھی مہنگا, تو اس سے پیداواری شعبے پہ بھی اثر تو پڑے گا. تو لیکن یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کے بغیر گزارا بھی نہیں تھا. حکومت کا جو آمدن اور اخراجات کا توازن جو ہے وہ ہمیشہ خراب رہا ہے کہ 100 روپے اس وقت آپ کی آمدن ہے اور 200 روپے خرچہ ہے, تو 100 روپے کہاں سے آئیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا تجارتی خسارہ بہت ہے کہ ابھی ہم جو ہیں وہ 32 ارب ڈالر کا خسارہ تجارتی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم دنیا کو کم چیزیں بیچتے ہیں, خریدتے زیادہ ہیں. تو یہ خسارہ کیسے پورا ہو, زر مبادلہ کہاں سے آئے. اور پھر تیسری چیز ہے کہ ماضی میں ہم نے اتنے بہت سے قرضے لیے ہوئے ہیں کہ ہر سال حکومت کو 10-12 ارب ڈالر پرانے قرضے چکانے کے لیے بھی چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہیں, بجٹ خسارہ, تجارتی خسارہ اور پرانے قرضوں کی واپسی. تو حکومت جو ہے اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ عالمی مالیاتی فنڈ یعنی عالمی ساہوکار IMF کے پاس جائے اور کہے کہ بھائی باپ ہمیں کچھ پیسے دو. وہ ماں ہے تمام عالمی اداروں کی, جس میں عالمی بینک, ایشیائی ترقیاتی بینک اور دوسرے بینک شامل ہیں. اگر وہ ماں اشارہ کرے گی تو وہ بھی پیسے دیں گے, ورنہ وہ بھی روک لیں گے. ہر حکومت, چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو. ٹھیک ہے عدنان عادل صاحب, مگر جو ادویات کا معاملہ ہے, یہ تو ادویات کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی آپ دیکھیے ادویات کتنی مہنگی ہے. 160 ارب روپے کی سبسڈی ہے جو کہ اٹھا لی گئی ہے ادویات سے.
یہ غریب کی پہنچ میں نہیں آئیں گی. اور جو لگژری آئٹمز کہہ کر ان لوگوں نے ٹیکس عائد کیا ہے وہ تو سب وہ عام ضرورت کی چیزیں ہیں. ان میں لگژری کیا ہے؟ کیا ڈبل روٹی لگژری ہے؟ انڈا کھانا لگژری ہے؟ موبائل لیپ ٹاپ ہر گھر کی ضرورت ہے. کیا یہ لگژری آئٹمز میں آتا ہے؟ اور جب شوکت علی صاحب یہ کہتے ہیں کہ صرف عوام پہ 2 ارب روپے کا بجٹ کا بوجھ بڑھے گا, تو کیا 2 ارب بہت معمولی سی رقم ہے؟ نہیں, 2 ارب تو معمولی نہیں ہے. 22 کروڑ پہ تو 2 ارب کم ہو جاتی ہے, مگر مسئلہ یہ کہ 365 ارب کے تو ٹیکس ایگزمپشن ختم کیے, یعنی نئے ٹیکس ہی لگائے نا, وہ ٹیکس ایگزمپشن ختم کی اور 2 ارب کے نئے ٹیکس لگائے. تو 2 ارب والی بات تو غلط ہے. سفید پوش طبقہ اور لوور مڈل کلاس اس سے بہت زیادہ ہرٹ ہوگی. ان کی قوت خرید پہلے ہی 3 سالوں میں آدھی رہ چکی ہے اور اب 10-15% اور کم ہو جائے گی قوت خرید. یہ پیسہ عوام کی جیب سے نکل کر حکومت کے پاس جائے گا. حکومت ظاہر ہے کہ اپنے اخراجات پورا کرے گی, لیکن یہ کہ یہ پاکستان کی معیشت اس طرح پروان چڑھائی گئی ہے کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. اب لیکن عدنان صاحب بہت ہی ضروری یہ ہے کہ ٹیکس اصلاحات کی جائے, ٹیکس کے نظام کو بہتر کیا جائے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا. ہارون صاحب میرے پاس آخری 1 منٹ. گزارے یہ ہے, ہارون خواجہ صاحب ایک صاحب ہیں جی, انہوں نے ایک منصوبہ پیش کیا اور منصوبے میں پہلی کنٹریبیوشن انہوں نے خود کر دی. وہ یہ ہے کہ لاہور کے ہر اس شخص کو کھانا کھلا دیا جائے جو خود کھانا نہیں خرید سکتا. اس کو راشن دیا جائے. 3100 روپے کا پیکٹ ہے, وہ پیکج ہے, یعنی کوکنگ آئل, آٹا, چینی, چائے کی پتی وغیرہ. 3100 روپے کا اس لیے ہے کہ وہ تھوک میں خریدا جائے گا, ورنہ وہ شاید 4,500-5,000 روپے کا. ٹھیک ہے, چلیے. اس کے لیے 25 سیکٹر بنائے. ایک سیکٹر کی ذمہ داری انہوں نے لے لی ہے. میں اس کی تفصیل کل بیان کروں گا. مجھے امید ہے کہ 5-7 میرے دوست ایک سیکٹر کی ذمہ داری لے لیں گے اور خواجہ صاحب کے کچھ دوست ذمہ داری لے لیں گے. کل میں بتاؤں گا کہ اس میں اخوت کیا کردار ادا کرے گی, کیونکہ ڈاکٹر امجد صاحب سے کل یہ بتاؤں گا کہ اللہ. اور یہی پیٹرن پھر کراچی میں بہت آسانی سے ہو سکتا ہے اور دوسرے شہروں میں ہو سکتا ہے. اس کے لیے ٹریننگ کا انشاءاللہ ایک پروگرام بنا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. تمام دیکھنے والوں کو 92 کی اور ہماری پروگرام مقابل کی پوری ٹیم کی طرف سے سال 2022 بے حد مبارک ہو. اپنا خیال رکھیے, مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.